बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इन कानू अक्सर मिन ज़ालिका फ़हुम शुरकाउ फ़िस्सुलुस आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में प्रोग्राम इज़ालत शुबहात में हाज़िर हूँ और तौहीद और रद्द शिर्क पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। आज मैंने आपके सामने जो गुफ्तगू करनी है वो है शिर्क का माना। शिर्क का माना क्या है? जब हम कुरान करीम को पढ़ते हैं तो उम्म साबका के लिए और मुशरिकीन अरब के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जब इस लफ्ज़ शिर्क का उन पर इतलाक़ फरमाया है तो उन्हीं आयात की उसी आयत के अंदर या उसके सराउंडिंग आयात में ये होता है कि उनको मुशरिक इसलिए कहा गया कि उन्होंने अपने खुदाओं को अल्लाह ताला की ज़ात, उसकी कुदरत, इल्म और उसकी इबादत में शरीक किया और वो बबांगे दोहल कहते थे वह हाज़ाल शुरकाइना, ये हमारे शरीक हैं, यानी वो शरीक मानते थे और बनाते थे अल्लाह ताला के शरीक। इसलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनको मुशरिक कहा कि ये शिर्क करने वाले हैं। असलन यही उसका माना है। अभी इसके मैं दलाइल बाद में देता हूँ, लेकिन हुआ यूँ है कि बाज़ वहमी लोगों ने इसका माना एक अजीब कर दिया। शिर्क का माना जो ना कुरान में, ना हदीस में, ना लुगत में कहीं वो पाया नहीं जाता, इसलिए मैं इसको वहमी माना कह रहा हूँ। ये जामी माना है, ख़ुद बनाया हुआ, गढ़ा हुआ अपना माना है। वो कहते हैं वसीला, इस्तिआनत, मिलाना, ये शिर्क है। क्या मतलब कि हम अहले सुन्नत व जमात मुसलमानों की जो अक्सरियत दुनिया के अंदर इस प्लानट पर मौजूद है वो अंबिया औलिया को अल्लाह से मिला देते हैं, उनको वसीला पेश करते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, तो ये शिर्क हो गया। अच्छा, ये शिर्क का माना नहीं है। किसी किताब में वसीले का माना शिर्क नहीं है, शिर्क का माना वसीला नहीं किया गया। इस्तिआनत भी उस वक़्त वो शिर्क बनेगी जब पहले अपने उन खुदाओं को जो उन्होंने बना रखे थे वो अल्लाह ताला की ज़ात, तख्लीक, तदबीर में उनको शरीक माना जाए। ये इतिकाद ने शिर्क बनाया था, महज मदद मांगने में इस्तिगासा ने नहीं, वो इतिकाद ने बनाया था और अल्लाह के मुकाबले में वो करते थे। तो ये वहमी सा माना है, ये कुरान करीम और वहाँ किसी किताब में नहीं है उसका माना। अभी मैं आपको इंशाअल्लाह लुगत से और आयात कुरानी से बताऊँगा शिर्क का माना क्या होता है। मुझे यूँ लगता है कि शिर्क का इतलाक़ करने के लिए लोगों ने मामूलात अहले सुन्नत वल जमात के मुताबिक, यानी शिर्क का जो माना है उसको मुतय्यन किया है, जबकि होना तो यूँ चाहिए था कि मुतय्यन माना के मुताबिक शिर्क का इतलाक़ होता। लेकिन वो वहमी लोगों ने क्या किया कि पहले ये देखा ये चीज़ शिर्क है, किसी चीज़ को देखा जायज़ अमल को और उस पर उन्होंने शिर्क का इतलाक़ कर दिया बग़ैर उसका माना समझे। क्यों? कहते हैं कुरान में लिखा नहीं है कि शिर्क माफ़ नहीं होगा, बस ये बात हो गई। जब हम ये बात देखते हैं तो मुझे वो याद बात आती है कि पाकिस्तान के अंदर एक दफ़ा है जिसको कहते हैं दफ़ा 302। जब किसी का कत्ल हो जाए तो उस पर कातिल के ऊपर वो दफ़ा 302 लगती है। और इंग्लैंड के अंदर वो नंबर 1 है, एक्ट नंबर 1 है कि जब को कातिल किसी को कत्ल हो जाए कोई तो वो कातिल के ऊपर एक्ट जो है वो 1 होता है। हमारे यहाँ 302 होती है। अब वो एक बंदा गली से गुज़रा, उसने किसी उस मोहल्लेदार को ना देखा कि वो मोहल्लेदार नहीं है, फिर उसको वहम हो गया कि ये तो कत्ल हो गया, और कत्ल होने का फिर उसको वहम हो गया कि इसको फ़लाँ ने कत्ल किया। वो थाने गया, जाकर थानेदार को, पुलिस अफसर को कहता है इसके वो फ़लाँ जो बंदा है ना हमारी गली के आखिर में रहता है उसके ऊपर 302 लगाएं। वो कहता है 302 तो तब लगती है जब कत्ल हुआ हो। तो कौन कातिल है, कौन? वो कहता है कत्ल को छोड़े हुआ है कि नहीं, ये देखें दस्तूर पाकिस्तान के अंदर ये लिखा है कि नहीं। वो कहेगा लिखा तो है मगर पहले
ایسا کریں کہ کوئی قتل جو ہوا ہے وہ تلاش کریں، قاتل تلاش کریں، اور پھر یہ ہے کہ آپ اس کے انٹائٹل بھی ہیں کہ آپ کی طرف سے مقدمہ درج ہو کہ آپ وہ دعویٰ لے کر تھانے میں آ جائیں۔ وہ کہتا ہے جی قتل کو بھی چھوڑیں، قاتل کو بھی چھوڑیں، دفعہ کے اندر لکھا ہے کہ نہیں، دستور پاکستان کے اندر لکھا ہے کہ نہیں کہ قاتل کی۔ وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، اب وہ دفعہ کے اندر تو لکھا ہے تو وہ تب لگے گی نا جب بندہ کسی نے قتل کیا ہو۔ اب یوں تھوڑا کریں گے ہم کہ چونکہ وہ دفعہ کے اندر لکھا ہے تو ہم کسی کو بھی قاتل بنا کر اس کے اوپر دفعہ لگا دیں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ زبردستی تو نہیں ہم کسی اس کا اطلاق کریں گے۔ وہ کہتا ہے وہ وہمی بندہ جو ہے وہ کہتا ہے جی چھوڑیں، میں کہہ رہا ہوں نا یہ دستور اب وہ کیا اس کو آپ کیسے سیٹسفائی کر سکتے ہیں؟ بالکل یہی پوزیشن یہاں بھی ہے، اس معاملے میں بھی ہے کہ وہ شرک کا فتویٰ لگانے کے لیے نہ شرک کا معنی دیکھا گیا، نہ یہ دیکھا گیا کہ وہ بندے نے شرک کیا بھی ہے کہ نہیں، وہ کس کو مشرک کیسے کہہ سکتے ہیں، اس کا اطلاق کیسے کر سکتے ہیں۔ اس سب سے شرک کا اطلاق کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ شرک کا وقوع بھی ہوا ہے کہ نہیں۔ اب ایک بندہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، وہ توحید خمسہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، وہ نماز ادا کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، وہ ساری یہ باتیں کرتا ہے، اور جب اس نے شریک کیا ہی نہیں اور وہ اندر سے اور باہر سے مسلمان ہے تو اس کے اوپر 300 دفعہ 302 کی طرح خواہ مخواہ اس کو قاتل کیسے ثابت کریں گے؟ اگر 300 دفعہ 302 لگانے کے لیے پہلے قتل کا وقوع ضروری ہے تو اسی طرح شرک کا فتویٰ لگانے کے لیے اگر شرک ہوا ہی نہیں تو وہ شرک والی 302 کا اطلاق اس پر کیسے لگا دیں گے؟ پہلے یہ دیکھیں کہ وقوع ہوا ہے کہ نہیں۔ جس پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ یہ قاتل ہے، یہ جس کو کہہ رہے ہیں وہ تو جس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مقتول ہے قتل، وہ تو زندہ پھر رہا ہے، وہ تو قتل ہوا ہی نہیں، اور اس کے اسی کے ایک وہم کے ایک بندے کے اوپر 302 کیسے لگ گئے؟ اسی طرح کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے اور پکے سچے مسلمان، ان کے اوپر خواہ مخواہ شرک کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، اور وہ فنی اعتبار سے، ابھی میں اس کی آگے مثالیں دوں گا انشاءاللہ۔ اور پھر جب وہ شرک کا چونکہ فتویٰ غلط ہوتا ہے تو جب اس کے اوپر کتابیں لکھی جاتی ہیں تو پھر ان کا عجیب نام رکھا جاتا ہے، کلمہ گو مشرک، حالانکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گارنٹی دی ہے کہ یہ شرک فری امت ہے، اس پر میں نے پوری گفتگو جو ہے وہ کی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا شرک کا معنی جاننے کے لیے سب سے پہلے جس طرف ہم رجوع کر رہے ہیں، میں اس بات کو شروع کر رہا ہوں کہ شرک کا لفظی معنی کیا ہے۔ تو اس کا معنی جاننے کے لیے سب سے پہلے مفردات امام راغب کی کتاب جو ڈکشنری ہے، جو ڈیڈیکیٹ ڈکشنری ہے قرآن کے لیے، یعنی مفردات وہ کتاب ہے امام راغب کی کہ جس کے اندر دوسرے عربی الفاظ نہیں آئے، صرف وہی عربی کے الفاظ آئے ہیں جو قرآن کریم کے اندر ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ وہ ڈیڈیکیٹ ہے قرآن کے لیے، وہ اتھارٹی ہے۔ پھر دوسری کتابوں کے بھی میں حوالے دوں گا اور خود قرآن کریم سے میں آیات آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا شرک کا معنی کیا ہے، یہ میرا موضوع ہوگا۔ علامہ راغب لکھتے ہیں کہ شرکن الشرکۃ والمشارکۃ خلط الملکین، دو بندے ہوں، آدھا اس کا ہو اور آدھا اس کا ہو، ان کی شراکت ہو، حصہ ہو ان کا، یہ ہوتا ہے شرک، اسی کو کہتے ہیں شراکت۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ جیسے گھوڑا خریدا دو بندوں نے، آدھی قیمت اس نے ڈالی آدھی اس نے ڈالی، تو اب وہ دونوں شریک ہو گئے اس معاملے کے اندر، یا دکان خریدی، یعنی شراکت کا وہاں پایا جانا وہ ضروری ہے۔ ہاں یہ اگر شراکت نہیں پائی گئی وہاں پر تو وہ شرک کا اطلاق جو ہے وہ اس کے اوپر ہو ہی نہیں سکتا، وہ نہیں پھر ہوگا۔ تاج العروس کے اندر علامہ زبیدی کہتے ہیں الشرک والشرکۃ بکسرها وہو مخالط الشریکین، دو بندے اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کے اندر وہ حصے داری ڈالتے ہیں۔ آگے انہوں نے ایک مثال دی ہے، کہتے ہیں کہ یمن کے اندر یہ مسئلہ اٹھا
کہ کیا دو بندے آدھے آدھے پیسے ڈال کر ایک دوسرے کے کام میں شریک ہو سکتے ہیں؟ تو معلوم نہیں کہ وہاں کیا مسئلہ ہوا، تو یہ مسئلہ ہو گیا کہ وہ جو ہے نا یہ تو درست نہیں ہے، کسی نے یہ کہا۔ تو یہ علامہ زبیدی کہتے ہیں کہ جب یہ مسئلہ اٹھا تو حدیث عمر بن عبدالعزیز میں آتا ہے ان الشرک جائز وہو من ذالک وقد اشترک وتشارک وشارک احدهم الآخر والاشتراک ہنا بمعنی التشارکی۔ پھر آگے وہ اشعار لائے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ یہ شرک جائز ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، اس لیے میں نے اس کے اوپر نشان لگایا۔ تو عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں شرک جائز ہے، کوئی بات نہیں۔ اب کس شرک کو وہ جائز کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات میں وہ حصے داری کو مشرک، وہ کہتے ہیں کہ دو بندے آپس میں اکٹھا کاروبار کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی مسئلہ ہوگا ان کے زمانے میں، اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ یہی بات ابن منظور افریقی نے کہی ہے کہ شرک کا معنی ہے دو آدمی اکٹھے مل کر آپس میں کسی کام میں شراکت کریں، اس کا معنی ہوتا ہے شرک، اس کو کہتے ہیں شراکت۔ تو یہ شرک جو لفظ ہے، یہ شراکت جو ہم اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں، اس سے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اب وہ شراکت کے کیا معنی ہیں، کس طرح سے وہ شرک بنتا ہے جو قرآن کریم میں مشرکین کو کہا گیا ہے، اس کے لیے میں سب سے پہلے میں ایک معنی آپ کو عرض کرتا ہوں۔ سورۃ النساء کی آیت 12 ہے اور یہ ایک پورا رکوع ہے جو وراثت کے مسائل کے اندر ہے۔ تو یہ یوصیکم اللہ فی اولادکم سے شروع ہوتا ہے اور اس کے اندر پورے وراثت کے مسائل ہیں۔ میں نے وہ عرض نہیں کرنے کہ کس کس کے کیا حصہ ملتا ہے، اس کے اندر صرف آیت کا ایک ٹکڑا میں عرض کرتا ہوں، پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن كَانُوا، اکثر وہ پیچھے سے مسئلہ چلا آ رہا ہے وَلَهُ أَخٌ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ۔ تو وہ فلاں کے جو ان کے پھر اگر وہ بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے۔ اب شرک کا یہاں معنی ہو گیا شریک ہونا، حصے دار ہونا، ان کو حصہ ملے گا اس وراثت سے۔ تو اب حصہ بن گیا، شرک کا معنی حصہ بن گیا۔ اب یہاں پر اگر قرآن کی اس آیت کو دیکھیں تو اگر کوئی بندہ زبردستی یہاں سے یہ نکالنا چاہے کہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ فہم شرکاء فی الثلث، تو وہ تہائی میں وسیلہ بن گیا۔ اب یہ سینہ زوری ہوگی یہاں پر یہ بات کرنے کے لیے کہ وسیلہ یہاں سے کہاں یہ معنی اس کا بن گیا، نہیں، تہائی حصہ جو ہے اس میں وہ شریک ہوں گے، تیسرے حصے میں وہ شریک ہوں گے تہائی کے اندر۔ اب دوسرا دیکھیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت 64، وہاں پر ایک پورا قصہ ہے جب شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ نہ کیا، تو وہ سارا واقعہ ہے۔ آخر میں وہ مہلت مانگتا ہے انہی آیات کے اندر، اور وہ مہلت اس بات کی مانگتا ہے، کہتا ہے کہ میں ان کو یہ کروں گا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جو تو نے ان کو نعمتیں دی ہوں گی، ان کو چاہیے کہ وہ تیرا شکر کریں، لیکن میں یوں کروں گا کہ ان نعمتوں کا جو تیرا شکر کرنا ہے نا، جو تیرے نام پہ دینی ہے تیرا شکریہ کے طور پر، وہ ان سے میں کہوں گا کہ وہ نعمتیں مجھے دیں۔ اس طرح سے اس لینے میں تیرا حصے دار بنوں گا۔ اب یہاں شرک کا لفظ آ رہا ہے، کہتا ہے میں حصے دار بنوں گا۔ آگے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وہ ساری جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تو نے جو کرنا ہے نا وہ کر لے، زور لگا لے، اپنی فوجی اور پیادوں کو چڑھا لے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ہاں ان کی جو اولاد میرے نام پہ قربان ہوگی، اگر تو ان کو اپنے نام پہ قربان کرنا چاہتا ہے اور اس اولاد سے حصہ لینا چاہتا ہے تو جا لے لے،
لیکن جو اچھے بندے ہیں وہ ڈگمگائیں گے نہیں اور باقی تو ڈگمگا جائیں گے۔ یہاں پر پھر وہ سورہ النساء کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ تو اس نے وہ کان جو تھے جانوروں کے، ان کا حکم دیا کاٹنے کے، اس طرح سے اللہ کے حصے میں سے اس نے اپنا حصہ لے لیا۔ اللہ فرماتا ہے لعنہم اللہ، لعنت ہو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے جو دیا تو میں نے تھا، وہ تو میرے نام کا تھا اور اس نے اس سے حصہ لے لیا۔ اب وہ اس مسئلے پر میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہاں صرف میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لفظ شارک ہے، شرک ہے، اور یہاں اس کا معنی وسیلہ نہیں ہے، استعانت نہیں ہے، اور یہاں اس کا معنی ملانا نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی ہے حصہ لینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تو اپنوں لے جا ان کو اور شریک بن جا، شرک کر لا اس کے ساتھ۔ اچھا، یہ ہوگی شراکت۔ ایک کام ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں تو کافی ساری چیزیں اس کمرے کے اندر ان کو اٹھانا ہے، اگر تو میں اکیلا اٹھا کے لے جاؤں تو یہ ہوگی وحدت کہ میں نے اکیلے نے وہ کام کر لیا۔ اگر میں اکیلا نہ اٹھا سکوں، وہ بھاری ہوں، زیادہ ہوں، کوئی بھی اس کا ریزن ہو، ایک بندہ اور آ جائے، اب یہ کام میرا ہے، اس نے آدھی چیزیں اٹھائیں اس کمرے سے اور وہ باہر لے گیا، اب وہ اس کام کرنے میں میرا شریک ہو گیا کیونکہ اس نے آدھی چیزیں اٹھا کے وہاں لے کے گیا ہے، اس کی حصے داری آ گئی۔ اسی قسم کی ایک مثال قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب وہ بڑی بیوٹیفل لمبی دعائیں سورہ طٰہٰ کے اندر ان کی آتی ہیں، ایک دعا کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، وہ وادی مقدس تھی، مقدس مقام تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعائیں کی تو ان کو پتہ تھا کہ مقدس مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو لائن ہے دعاؤں کی موسیٰ علیہ السلام کی وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو آخر میں فرمایا کہ میں نے قبول کر لی۔ ان دعاؤں میں ایک یہ دعا ہے، وہ کہتے ہیں وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری۔ تو وہ فرماتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میرے گھر والوں سے ایک میرا وزیر بنا دے جو میرا کام بانٹ لے، کچھ میرا ہی کام جو ہے وہ اس کے اوپر چلا جائے اور وہ میری کمر کو مضبوط کرے، وَأَشْرِكْهُ فی امری، اور وہ میرا شریک بنا دے میرے اس کام میں۔ یعنی اب یہ دیکھیں، شرک کا معنی یہاں نہ وسیلہ ہے، نہ توسل ہے، نہ ملانا ہے، بلکہ شرک کا معنی ہے حصہ، کہ کچھ کام وہ کرے، کچھ کام میں کروں۔ ان آیات سے پتہ چل گیا کہ شرک کا معنی حصہ ہوتا ہے، شرک کا معنی وسیلہ نہیں ہوتا۔ اور اگر اس لفظ کا بھی اطلاق کرنا چاہیں قرآن کریم کے آیات سننے کے بعد، شرک کا تو پہلے تو وہاں دیکھنا ہوگا کہ وہ حصے داری بنتی ہے کہ نہیں، جس کے لیے آپ شرک کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اس کا اعتقاد ہے وہ حصے داری بنا رہا ہے، اگر نہیں بنا رہا تو اس لفظ کا اطلاق ہی غلط ہوگا۔ اب قرآن کریم کی ایک دو آیتیں میں پڑھ کے اگلی آیت پر پھر وہ جس کے اندر شرک کی تشریح میں جاتا ہوں، آپ موجم المفارہ سے نکالیں اور شرک کی آیات کو نکال لیں ساری کو اور پھر پڑھیں، آپ کو ایک جگہ بھی شرک کا وہ معنی نہیں نظر آئے گا پورے قرآن میں جہاں ہمارے وہمی دوستوں نے پیٹرول اور سونے کی طاقت کے اوپر شرک کا معنی متعین کر لیا خواہ مخواہ کا، اور وہ عبادت سے شروع کرتے ہیں اور پتہ ہی نہیں۔ میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے تقویۃ الایمان۔ تاریخ اسلام کے اندر جو شرک کا فتویٰ مسلمانوں پر لگایا گیا ایک اجتماعی جماعتی طور پر، وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا، اگرچہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہود و نصارہ منافقین نے شرک کا فتویٰ لگایا، لیکن وہ جماعتی وہ مسلمانوں کے اندر نہیں، کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے۔ جب کلمہ پڑھنے والوں نے شرک کا فتویٰ لگایا، سب سے پہلے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہوا، اس کے بعد تاریخ میں یہ ٹاما ٹاما لوگ ملتے رہے، اکا دکا، یہ ٹاما ٹاما کا معنی مطلب بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، اکا دکا کوئی لوگ ملتے رہتے ہیں ہمیں کہ وہ ایسے تھے، لیکن باقاعدہ طور پر مسلمانوں کو مشرک بنانا
ان کے اوپر ان کے معمولات کو دیکھ کر ان کے اوپر شرک کا فتویٰ لگانا، اور قرآن کے اندر جو شرک کا معنی ہے اس کا تعین نہ کرنا اسے دیکھے بغیر، جو راغب اصفہانی نے معنی کیا ہے شراکت کا، دو حصے داری کا، اس کو دیکھے بغیر کسی کے ایکشن اعمال کو دیکھ کر، معمولات کو دیکھ کر اس کے اوپر فتویٰ، ایک نہیں فتووں کی بمبارمنٹ کر دینا، یہ تاریخ میں تاریخ اسلام سے سب سے پہلے کیا ہے حافظ ابن تیمیہ نے۔ اور حافظ ابن تیمیہ کے بعد عرب دنیا میں جب یہ مسئلہ چلا ہے کہ معمولات اہل سنت کو دیکھ کر مسلمانوں کے اوپر فتویٰ لگایا جائے، یعنی پہلے یاد رکھ لیں صحابہ کرام کے زمانے میں خوارج نے کیا، دمشق میں حافظ ابن تیمیہ نے کیا، اس کے بعد اکا دکا بندے رہے درمیان میں، پر پھر یہ ڈیوٹی لے لی محمد بن عبد الوہاب نے، شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی۔ نجدی یہ گالی نہیں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا پنجابی اپنے آپ کو، تو نجد ایک علاقے کا نام ہے، جو وہاں رہتے ہیں وہ نجدی ہیں، اور جتنی شیخ محمد بن عبد الوہاب کی کتابیں ہیں سب کے اوپر نجدی لکھا ہوا ہے۔ یہ میں نے وضاحت اس لیے کی کہ بعض لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں نے کوئی فرقے کی بات کر دی ہے، تو گاؤں پنڈاں دے نام ہے، یہ تو گاؤں کا نام ہے، علاقے کا نام ہے، اس لیے وہ جیسے علاقے کی طرف نسبت ہو جاتی ہے۔ تو محمد بن عبد الوہاب تیسرا پلر ہو گئے اس بات کا، مومنین پر شرک کا فتویٰ لگانے والے، اس کے بعد پھر ان کے سارے ماننے والے۔ اور ہندوستان کے اندر جو سب سے پہلے اوپنلی کلیئرلی لکھا گیا شرک، مسلمانوں کے اوپر فتویٰ لگایا گیا شرک کا، وہ یہ کتاب ہے تقویۃ الایمان۔ یہ اس کے اوپر جو نام لکھا وہ شاہ اسماعیل شہید مولانا اسماعیل دہلوی تھے، انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ ایک ہمارے بزرگ نے یہ کہا کہ یہ کتاب تقویۃ الایمان جو ہے کتاب التوحید کی تلخیص ہے، اس کی نہیں، وہ بات درست نہیں ہے، یہ محمد بن عبد الوہاب کی کتاب رد الاشراق ہے، یہ اس کی تلخیص ہے۔ اور شاہ ابو الحسن زیاد فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مولانا شاہ اسماعیل شہید کے نام اور تقویۃ الایمان کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے اسلوب یہ اختیار کیا ہے، ادھر ایک طرف تقویۃ الایمان کے دلائل اور دوسری طرف وہ رد الاشراق کے دلائل، تو انہوں نے آمنے سامنے رکھ کے پوری کتاب بتائی ہے کہ یہ تقویۃ الایمان تلخیص ہے رد الاشراق کی۔ چونکہ پرانے زمانے میں کتابیں عام نہیں ہوتی تھیں، تو ہمارے ایک بڑے بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، انہوں نے اپنے ایک رسالے میں لکھ دیا کہ شاہ اسماعیل دہلوی جو ہے اس نے محمد بن عبد الوہاب کی کتاب التوحید کا یہ ترجمہ کیا، وہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ کتاب التوحید کے اندر مضامین اور ہیں، اس کے اندر مضامین دلائل اور ہیں، لیکن جو رد الاشراق کتاب ہے محمد بن عبد الوہاب کی، اس کے دلائل اور اس کے دلائل بس ایک جیسے ہیں، جیسے شاہ ابو الحسن زیاد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تقابل کیا۔ اب یہ اچھا، یہاں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اوپر شرک کا فتویٰ لگانا، جس کو کہتے ہیں نا ڈنکے کی چوٹ پر، تو یہ تقویۃ الایمان پہلی کتاب ہے جو یہاں سامنے ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے پہلے مسلمانوں پر کسی نے ہندوستان کے اندر شرک کا فتویٰ نہیں لگایا تھا، نہیں، دیکھنا پڑے گا، یہ بڑی باریک سی بات میں ڈرتے ڈرتے گزر رہا ہوں تاکہ مجھے اس کی وضاحت نہ کرنی پڑے، اور بلکہ وضاحتیں نہ کرنا پڑیں، وضاحت نہیں۔ محمد بن عبد الوہاب نے یہ کہاں سے لیا، انہوں نے شاہ اسماعیل نے یہ باتیں کہاں سے لیں؟ جس گھر میں یہ پلے پوسے تھے وہ تو ایک اور مسئلہ تھا، تو انہوں نے یہ کہاں سے لیا؟ اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ انہوں نے شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب رد الاشراق پڑھ لی تھی تو وہ کتابیں پڑھ کے متاثر ہو گئے، ہم تو ساری زندگی گزر گئی ان کی کتابیں پڑھتے ہوئے الحمدللہ، وہ تو کبھی خیال ہی نہیں گزرا اس بات کا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم دوسرے تمام مذاہب کی کتابیں پڑھتے ہیں، مسلمان جو، میں تو اتنا نہیں اس میں ایکسپرٹ نہیں، جو ہمارے علماء ہیں وہ تو پڑھتے ہیں، تو ان پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ تو ایک کتاب رد الاشراق محمد بن عبد الوہاب کی پڑھنے سے مولانا اسماعیل پر اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے وہ تقویۃ الایمان بھی لکھ دی، اور ساری زندگی کی چینجنگ بھی ہو گئی، اور خاندانی جتنا علم تھا اور علاقائی وہ سارا ہی ختم ہو کے رہ گیا۔ نہیں، یہ بات نہیں تھی، یہ مسئلہ کہیں اور سے شروع ہوا تھا، پیچھے سے، یہ بات اور تھی، کوئی اور بندہ تھا، لیکن جو اور بندہ تھا اس نے جب مجموعہ ابن تیمیہ، حافظ ابن تیمیہ کے فتاوے کو اپنی کتابوں کے اندر منتقل کیا تھا، وہ ذرا بڑی
تیزی کے ساتھ تھا، بڑی باریکی کے ساتھ تھا، وہ ایسا تھا کہ وہ ظاہر نہیں ہوتا تھا. لیکن اس سے پہلے وہ شرک کے فتویٰ والی بات کسی اور نے کر دی تھی، اور وہ کس نے کر دی تھی؟ جتنے میں نے اشارے دے دیے ہیں، اس کے بعد کسی کو سمجھنے میں اس میں دقت نہیں رہے گی کہ یہ پانی کہاں سے آیا ہے. تو پھر میں طریق کو دہراتا ہوں. انہوں نے ہندوستان کے اندر اوپنلی، اس سے پہلے اگرچہ وہ ہو چکا تھا مسئلہ، لیکن اوپنلی یہ کتاب ہے جو مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ ہوا. عرب میں محمد بن عبد الوہاب تھے ہمارے ریسنٹلی زمانے میں، اس سے پہلے حافظ ابن تیمیہ تھے. تو یہ اب میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ وہمی معنی شروع کہاں سے ہوا ہے. اب قرآن ایک طرف، لغت ایک طرف. ابھی تو میں حوالے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، یا اللہ یہ جو میں نے فرعون کے پاس جا کر تبلیغ کرنی ہے نا، رسالت کا پیغام پہنچانا ہے، اسرائیلیوں کو اس سے چھڑانا ہے، میرے اس کام میں میرے بھائی ہارون کو میرا شریک بنا دے. پچھلے دنوں میں یوٹیوب پر ایک بات سن رہا تھا، میلاد کے خلاف کوئی بچہ تھا یہاں کا، ایک انگلش میں تقریر کر رہا تھا. تو وہ اس بات پہ طنز کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں گڈ بدعہ بھی ہوتی ہے، بدعہ حسنہ بھی ہوتی ہے. اس کو بیچارے کو کیا پتا کہ بدعہ حسنہ ہوتی ہے کہ نہیں. پوری تاریخ اسلام کے میں نے الحمدللہ اسی پروگرام میں حوالے دیے ہیں، صحابہ کرام سے لے کر امام بخاری کا، سب کا، کہ ہوتی ہے بدعہ حسنہ. اچھا، وہ کہہ رہا تھا بدعہ حسنہ نہیں ہوتی. پھر وہ کہنے لگا اگر بدعہ حسنہ مان لیں کہ کوئی بدعہ حسنہ بھی ہوتی ہے تو پھر تو شراکت بھی کوئی ماننی پڑے گی کہ کسی قسم کا کوئی شرک بھی اچھا ہوتا ہے. تو میں نے کہا سبحان اللہ. تو اب وہ میں اس کا جواب نہیں دے رہا، بس میں آپ کو لطیفہ سنا رہا ہوں. اس آیت کے اندر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَشْرِكْهُ فی امری، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرا شریک بنا دے. تو یہ شریک اچھے معنی میں ہے. یہاں موسیٰ علیہ السلام کے ہارون علیہ السلام اس کام میں حصے دار جب بنے، جب شریک بنے، تو یہ انہوں نے اللہ سے مانگ کے شرک لیا تھا. اب شرک کا وہ معنی سمجھ لیں آپ، اللہ سے مانگ کے شرک لیا تھا. کیا معنی؟ ہارون علیہ السلام کی شراکت. تو شرک کا معنی ہوا شراکت، حصے داری. شیطان اپنی حصے داری لے، فہم شرکاء فی الثلث، وراثت سے ہی حصہ ہو اور یہ ہو. اب اگلی آیت پڑھتا ہوں میں. معجم المفاہرہ سامنے رکھیں اور وہ شرک کا معنی دیکھیں. اب میں ساری آیات نہیں پڑھ سکتا، وہ بڑی تعداد ہے ان آیات کی، لیکن انشاءاللہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اس بات کے سننے کے بعد. یہ سورہ سبا کی آیت ہے، آیت نمبر 22. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ. اب شرک کا معنی دیکھیں کیا ہوتا ہے. شرک کا معنی وسیلہ ہے، شرک کا معنی استعانت ہے، شرک کا معنی ملانا ہے، شرک کا معنی عرس ہے، شرک کا معنی میلاد ہے. یعنی یہ لفظ کو کیسے اطلاق کیا جاتا ہے، معمولی سے سمجھ کے جب آیا ٹھا مارا شرک اس کے اوپر اور اپنے خیال سے اس کا سر پھوڑ دیا کہ یہ میں نے شرک کا فتویٰ لگا کر فارغ کر دیا. میرے ایک دوست ہیں، فاضل دوست، وہ ہمیشہ کہتے ہیں، ہمیشہ بڑی اہم بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ شرک کا فتویٰ لگا کر ہے مسلمانوں کو اپنے نظام میں فارغ کر دیتے ہیں. کیا مطلب؟ ان کو نکال دیتے ہیں ایمان سے، تو وہ فارغ کر دیتے ہیں. اب یہ وہ میرے فاضل دوست کا لفظ یاد رکھ لیں کہ جب یہ لوگ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں تو شرک کا فتویٰ لفظی معنی کے اعتبار سے بھی غلط ہوتا ہے اور لغوی معنی کے اعتبار سے بھی غلط ہوتا ہے اور وہ اعتقادی اعتبار سے بھی غلط ہوتا ہے. کیا شرک کا معنی ہے یہ دیکھیں ذرا سورہ سبا کے اندر. اللہ فرماتا ہے جن کو یہ پکارتے ہیں یا جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو زمین میں ہے، آسمان میں ہے، ان میں سے کسی چیز کے یہ ذرہ برابر مالک نہیں ہیں. کون؟ لات، منات، عزا، حبل، اللہ، چاند، تارے، جنات. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ زمین و آسمان کی جتنی پراپرٹی ہے نا، ان میں سے کسی ذرہ کے یہ مالک نہیں ہے. کیوں مالک نہیں ہے؟ آگے پھر سائیکالوجیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم جیسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے آسان فرما دیا اور معنی لفظ استعمال کیا شرک کا. فرمایا وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شرک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مالک تو تب ہوتے نا کہ جب میں نے کائنات کو بنایا تھا،
کوئی پارٹ 10 گز زمین کے اندر ان کی بھی شراکت ہوتی، اگر ان کی شراکت ہوتی، انہوں نے میرا ہاتھ بٹایا ہوتا تو اس 10 مرلے کے علاقے کے یہ مالک ہوتے۔ اور زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں وہ تو میں نے بنائی ہیں، ان کا تو اس کے اندر کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ جب ان کا حصہ نہیں ہے، شرک نہیں ہے، شراکت نہیں ہے، تو پھر یہ خدا کیسے بن گئے؟ یہ ان چیزوں کے مالک کیسے بن گئے؟ تو ملکیت کے لیے تو ہوتا ہے جو اس کی حصہ ہو، ان کا تو حصہ ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے تم نے ان کو مان لیا؟ اور اگلے لفظ سنیں، وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ ان کی شراکت ہے اور نہ ان میں سے کوئی تھوڑا بہتا ہاتھ بٹایا ہے انہوں نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں۔ اللہ کا ہاتھ نہیں بٹایا، اس کی مدد نہیں کی۔ اب یہ شریک کب ہو سکتے تھے؟ یا تو انہوں نے خود بنایا ہوتا، چلو بنانا تو بڑی بات ہے، وہ بنایا نہیں، یعنی اگلا بھی رد کر دیا کہ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، کہ جب میں بنا رہا تھا نا تو یہ ہوتا نا تھوڑا سا ہاتھ بٹا دیں، انہوں نے تو ہاتھ بھی نہیں بٹایا، تو اب شریک یہ کہ مالک کیسے ہو گئے؟ اب شریک کا یہاں معنی اس آیت کے اندر پتہ چل گیا کہ اللہ کی تخلیق کے اندر پیدا کرنے میں حصے داری کوئی مانے تو شرک ہوگا، اگر حصے داری نہ مانے تو شرک کا لفظ اس کے اوپر اپلائی ہی نہیں ہو سکتا، اس کا اطلاق ہی اس کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ اور اگر وہ تخلیق میں نہ مانے تو پھر یہ مانے کہ ہاں یہ جو ہے نا انہوں نے چلو تھوڑا بہت اللہ کا ہاتھ بٹایا ہے، تب اب یہاں شریک کا لفظ بھی ہے اور شرک کا لفظ بھی ہے اور اس کا معنی بھی ہے۔ اگر قرآن کی کوئی آیت شرک کے بارے میں اور نہ بندہ پڑھے تو سورہ سبا کی اس آیت کو 4-5 بار اس کی تلاوت کر لے، اس کو کچھ نہیں تو شرک کا لفظی معنی آ جائے گا کہ شرک کا لفظی معنی کیا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں یہ زمین آسمان میں چیزوں کے مالک ہیں، کیوں مالک ہیں؟ ان کو صرف مالک نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، ان کی شراکت ہے اس کے اندر۔ اب وہ میں نے اس پر بڑی پیچھے بات کر دی، میں دہرانا نہیں چاہتا آپ لوگوں کو دوبارہ۔ ہمارے جتنی میں نے کتابیں پڑھی، یہ تقویۃ الایمان یہاں سے لے کر اوپر تک، فتاوی ابن تیمیہ تک، اس سے جو پہلی کتاب ہے وہ ڈرتا ہوا اس کا نام نہیں لے رہا، کیونکہ مجھے وہ وضاحتیں کرنی پڑیں گی اور 3-4 پروگرام مجھے اس کے اوپر کرنے پڑیں گے، اس لیے وہ اس کا نام نہیں لے رہا۔ جو تقویۃ الایمان سے پہلے جس کے اندر پورا فتاوی ابن تیمیہ آ گیا ہے، لیکن ابن تیمیہ کے نام کے بغیر، اور وہی سارا توحید کا کنسیپٹ، اور ہمارے بھی بہت سارے دوست وہ کہتے ہیں جی بڑی کمال کی کتاب ہے، لیکن وہ غور سے نہیں پڑھتے، اس میں تو سارا فتاوی ابن تیمیہ ہے اور اس کے اندر تو یہ ساری تقویۃ الایمان، اصل تو وہیں سے وہ امپریس ہوئے اور وہیں سے تو وہ سارا معاملہ آیا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ اس کے اندر بھی شیخ محمد بن عبد الوہاب کی سب کتابوں کے اندر، حافظ ابن تیمیہ کی سب کتابوں کے اندر یہ آتا ہے کہ مشرکین ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مشرکین یہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے کوئی مدد کی ہے یا شراکت یا یہ مالک ہیں، یہ تو ان بیچاروں کا سرے سے تصور ہی نہیں تھا۔ اب یہ دیکھیں شرک کا معنی میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، سورہ فاطر اگلی آیت، اور شرک کا معنی دیکھیں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، فرما دیجئے کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا ہے؟ اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا جن کا تم وسیلہ پیش کرتے ہو، وسیلہ تو انہوں نے وقتوں نے کبھی پیش ہی نہیں کیا، یہ تو ہمارے وہمی دوستوں کا خیال ہے، وہ تو وہم ہے کہ وہ وسیلہ، یعنی پوری تاریخ عرب میں، پورے قرآن، پورے حدیث میں مشرکوں کوئی ایک دعا نہیں جس کے اندر وہ یہ کہتے ہوں کہ ان کے وسیلے، وہ تو شریک مانتے ہیں۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی کیا فرما رہا ہے، جن کو تم نے شریک، تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا ہے، کس میں شریک؟ ذات میں، خلق میں، تدبیر میں، علم میں، عبادت میں شریک، وہ شریک یعنی حصے دار جن کو تم نے بنا رکھا ہے۔ اب کس میں حصے داری انہوں نے بنا رکھی ہے؟ اسی آیت کے اندر، سورہ فاطر آیت نمبر 40، خود آیت اپنی تفسیر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کو تم نے شریک بنایا، حصے دار، کس بات میں؟
اللہ تعالیٰ کے سوا، ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات، مجھے دکھاؤ ذرا انہوں نے اس کائنات کو پیدا کرنے میں، زمین آسمان زمین سب چیزوں کو پیدا کرنے میں کون سی شراکت کی ہے۔ اب یہاں دیکھیں شرک کا معنی، ہمارے دوستوں کی تو بلے بلے، شرک نام، اور جو بندہ دیکھا نماز پڑھنے والا، کلمہ پڑھنے والا، اور ان کے ذام میں اقوام میں آ گیا کہ یہ تو ہمارے خیال میں تو غلط کام کر رہا ہے، اس کے اوپر ٹھا شرک کا فتویٰ۔ اور یہاں دیکھیں شرک کا معنی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مجھے دکھاؤ یہ بات کہ انہوں نے کیا شراکت کی ہے میرے ساتھ۔ اور اگر کوئی بندہ یہ دعائی دے رہا ہو کہ دعائی خدا کی، میں نہیں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک مانتا، نہ ذات میں، نہ خلق میں، نہ تدبیر میں، تو صاحب تقویت الایمان سے لے کر وہ ابن قوہ تک، ان سے سوال ہے ہمارا کہ جب وہ یہ مومنین، یہ مسلمین، مومنات اور مومنین، جب یہ شریک اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ انبیاء اولیاء کی کسی قسم میں شراکت نہیں مانتے، نہ ذات میں، نہ تخلیق میں، نہ تدبیر میں، نہ علم میں، نہ اس کی عبادت میں، جب وہ شراکت نہیں کر رہے تو ان کے اوپر لفظ شرک کا اطلاق کیسے جائز ہو گیا؟ شرک تو یہ ہوتا ہے ام لہم شرک فی السماوات۔ اچھا وہ جو تھے نا مشرکین، ان کے ایک بڑی اور بدبختی تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا سارے انبیاء کا نعوذ باللہ یہی مذہب تھا جو ہمارا ہے، تو پھر ان کو ایک چیلنج دیا، یعنی اس کو منزل من اللہ مانتے تھے۔ اس پر میں نے تفصیل سے کئی پروگرام کیے ہیں، لیکن یہاں چونکہ وہ آیت کے اندر لفظ آ گیا اس لیے میں نے دوبارہ وہ دہرا رہا ہوں۔ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ من، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا تم ان کو کہتے ہو نا یہ میرے حصے دار ہیں، ذرا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ میرے حصے دار ہیں؟ یا تو ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا، یا تو تم نے یہ کہا نا کہ یہ حصے دار ہیں، تم اس کو دو بیس پر کہہ سکتے ہو، یا تو تم وہاں خود موجود تھے اور تم نے اپنی آنکھوں سے ان کو حصے داری میری کام میں ان کی حصے داری دیکھی تھی، وہ تو تم تھے نہیں، پھر یہ تم نے کیسے کر لیا؟ یا دوسرا طریقہ ہو سکتا ہے کہ میں نے کوئی کتاب نازل کی ہو اور اس کتاب کے اندر میں نے یہ تشریح کی ہو کہ ہاں جی یہ لات منات عزا حبل یہ جتنے ہیں نا، جب وہ میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا 10 مرلے وہ 7 والی ہاؤسنگ کالونی انہوں نے بھی بنائی تھی، وہ جو ہے نا ڈیفنس والا علاقہ وہ اس نے، اگر میں نے یہ کسی کتاب میں لکھا ہے اور تمہیں اس کا کتاب کے ذریعے سے علم ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ من، واہ سبحان اللہ۔ تو وہ جو کتاب ہے جس کے اندر لکھا ہے کہ ڈیفنس کی سوسائٹی انہوں نے بنائی ہے، یہ میرے شریک ہیں، وہ کتاب لاؤ ذرا، اور تمہارا رہ گیا وہاں موجود نا، تم تو تھے ہی نہیں۔ یہ جب اشہدتو کا لفظ آتا ہے نا قرآن میں، یہ فہم قرآن کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں، اس پر غور کیا کریں، اشہدتہم کے اوپر یہ بڑے مقام پر آتا ہے، قل ہلما شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کہتے ہو یہ حلال ہے یہ حرام ہے، جب یہ حلال حرام کی بات تم وہاں تھے، کتاب میں تھا، اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان سے دلائل طلب فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لاؤ کتاب، سورہ احقاف کی 4 آیت ہے، اس کے اندر یہی پورا مضمون ہے، اور شرک کا معنی ہے ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات، تم کہتے یہ میرے شریک تم نے بنائے ہوئے ہیں، مجھے بتاؤ انہوں نے کون سا حصہ ڈالا ہے، انہوں نے 10 مثلا یہ ہے کہ ہم میں نے بگننگ میں علامہ راغب اصفہانی کا پڑھا تھا، 2 بندے آپس میں گھوڑا خریدتے ہیں، ایک کہتا ہے 5 روپے میرے یا 1 روپیہ میرا، دوسرا کہتا ہے 99 روپے میرے، میں انگلینڈ میں بیٹھ کر روپیوں کی بات کر رہا ہوں، چھوڑے پاؤنڈوں میں آتا ہوں میں، وہ کہتا ہے 99 پاؤنڈ میرے اور 1 پینس تیرا۔ اب جب 1 پینس گھوڑے کے اندر دے دیتی ہے، دیکھیں راغب اصفہانی نے کتنی زبردست مثال دی ہے، وہ کہتے ہیں 99 پاؤنڈ 99 پینس ایک بندے کے، اور دوسرے نے حصہ ڈالا 1 پینس، 1 پینی ڈالی اس نے۔
اب یہ کہہ تو نہیں سکتے کہ اس کا حصہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم حصہ ہے۔ وہ یارو حصہ تو ہے نا، خواہ اس نے ایک پینی ڈالی ہو، یہ راغب نے کہا تھا۔ اب یہ قرآن کریم سے سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے دکھاؤ، ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات۔ بڑی باتیں تو زمین و آسمان کی تو رہ گی نا ایک طرف ہے، انہوں نے کیا حصہ داری کی ہے؟ ذرا پینی دکھاؤ انہوں نے کوئی ڈالی ہو۔ معنی یہ ہے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا ہاؤسنگ کلونی تو بڑی بات ہے، وہ فلاں ڈیفنس تو بڑی بات ہے، چلو یہ بتا دو کہ انہوں نے نا کوئی نکی سے مکھی کا پر بھی پیدا کیا ہو، کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں، اس لیے یہ میرے شریک نہیں ہے۔ تو شریک کا معنی ہوا شراکت۔ پھر میں اس آیت کے اندر دوبارہ وہ بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ منزل من اللہ شرکیہ دین ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں دلیل طلب کی، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، تمہارا یہ جو عقیدہ ہے کہ یہ میرے حصے دار ہیں، یہ تم نے کہاں سے لیا؟ میں نے کوئی کتاب نازل کی ہے؟ او اثارت من علم، یا تمہارے پاس کوئی اور دستاویزات ہیں، کوئی ایسی چیز ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہاں میں نے ان کو جو ہے نا انہوں نے میرے ساتھ حصہ؟ کہاں ہے؟ آگے کمال کے آخری لفظوں پہ غور کریں، آگے ہیں ان کنتم صادقین، وہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اچھا اب سوال یہ ہے، پھر میں پوری دنیا خارجیت کو ایک قرآن کریم کے ذریعے سے کوئی چیلنج نہیں کر رہا، میں چیلنج نہیں کر رہا، کوئی ایک دعوت فکر دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او مشرکو، تم کہتے ہو یہ میرے حصے دار ہیں زمین آسمان کے بنانے میں، مجھے یا تو اپنی شہادت دو کہ تم وہاں موجود تھے، ایک بات، یا یہ بات میں نے کتاب میں نازل کی ہے، دو باتیں، اگر کتاب نہیں تو کوئی اور علمی دستاویزات، تیسرا سورس وہ لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ اچھا اب سوال یہ ہے، اگر مشرکین کائنات کی تخلیق یا کائنات کے چلانے کے بارے میں ان کو اللہ کا شریک نہیں مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ سارے چیلنج کیوں کر رہا ہے اور یہ کیوں فرما رہا ہے مجھے دلیل دو، کتاب سے دو، علم سے دو، اگر تم سچے ہو؟ کس بات میں؟ اگر انہوں نے کلیم ہی نہیں کیا تھا۔ یہ ہمارے دوست جو حافظ ابن تیمیہ سے لے کر صاحب تقویۃ الایمان اور وہ شرک کے چور دروازے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب تک، جن کا یہ میں ترجمہ اکثر پڑھتا ہوں، سب یہ لوگ کہتے ہیں نا 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 نا، انہوں نے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی کہ یہ اللہ کی تخلیق کے اندر کوئی حصے دار مانتے ہیں۔ خیر وہ اس پر میں نے بعض پورے دلائل دے دیے ہیں، ان آیتوں کے اندر وہ لفظ آ گئے تھے، اس لیے میں نے وہ دوبارہ جو ہے پڑھ دیے۔ اچھا اب شرک کا معنی قرآن کی ایک اور آیت سے میں لکھتا ہوں، یہ کاپی کرتے ہوئے یہاں وہ غلط آیت کاپی پیسٹ ہو گئی تھی جی، سورہ روم دیکھیں، شرک کا معنی کیا ہے؟ وسیلہ، استعانت، ملانا، جس کو چاہیں شریک بنا دیں۔ 28 سورہ روم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضرب لکم مثلا من انفسکم، واہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں نا ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں شرک کا معنی کیا ہوتا ہے۔ واہ، ان کو بتایا گیا کہ میں تمہیں مثال دے کے بتاتا ہوں کہ وحدانیت کا معنی کیا ہوتا ہے اور میں واحد کیوں ہوں، اور اگر میرے ساتھ تم شریک بناؤ گے تو میں تمہاری عقل کے مطابق تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے ہی نہیں کوئی شریک، وہاں اس کا یہ مطلب ہے۔ اور میں اپنے حساب سے کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی اس کے ذریعے میں شرک کا معنی بتا رہا ہوں، لفظی شرک کا معنی قرآن سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ جو تمہارے غلام ہیں یہ تمہاری زمینوں میں تمہارے شریک ہیں کہ 5 ایکڑ ان کی اور 5 ایکڑ تمہاری، یہ شریک ہیں تمہارے؟ یہ باغ ہے 3 ایکڑ کا، آدھا ان کا اور آدھا تمہارا، یہ شریک ہیں۔ تو یہاں معنی شرک کا کلیئر ہو گیا کہ شرک کا معنی نہ ملانا ہوتا ہے، نہ استعانت ہوتا ہے، نہ وسیلہ ہوتا ہے، شرک کا معنی ہوتا ہے حصے داری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ میں ویسے آپ کو 2 4 5 آیتیں پڑھ رہا ہوں تو پورا قرآن اسی طرح ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم معنی کو دیکھنے کے لیے کم ہی قرآن کی طرف توجہ کرتے ہیں۔
هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. تمہاری یہ شریک، تم ان کو یہ حصے دار ہیں تمہارے، اور کیوں نہیں، کیا تم بناتے ہو ان کے حصے دار؟ کیوں کہ اگر وہ ہوں حصے دار تو پھر تو وہ تمہارے برابر ہو گئے. تو اللہ احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میرا نہ ذات میں کوئی حصے دار ہے، نہ تخلیق میں، نہ تدبیر میں، نہ کوئی میرا برابر ہے. اور اگر تمہارے غلام تمہارے کسی کام میں شریک نہیں تو یہ میری مخلوقات بنائی ہوئی چاند تاروں کو، اور تم نے اپنے وہم میں کچھ ارواح تلاش کر لی ان کو، اور جنات کو، پھر جنات کے بت بنا لیے، لات منات عزا کو تم نے میرے ان کاموں میں شریک کر دیا. تو یہاں بھی شرک کا معنی پتہ چل گیا، حصے داری. ان تمام آیات کو جتنی میں نے پڑھی ہیں، ان تمام آیات کو جن کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہاں نہ تو شرک کا معنی توسل لیا گیا، نہ شفاعت لیا گیا، نہ استغاثہ لیا گیا، نہ استعانت مراد لیا گیا، بلکہ اس کا لفظی معنی ہے حصے داری. جہاں سے بیٹھ کر یہ میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، ہماری لوکل لینگویج میں کہتے ہیں پارٹنر، اور اس کے لیے ہوتا ہے پارٹنرشپ. اس لیے شرک کا معنی ملانا کرنا. اور اس کے لیے ہمارے دوستوں نے، چونکہ ہم کہتے ہیں، ہمارے لیے انہوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ ہم انبیاء اولیاء کو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو اب ملانے کے معنی میں انہوں نے یہ کر دیا ہے، وہ اس کا معنی انہوں نے کر دیا ایسوسیٹ. جو انگلش قرآن شریف کے ترجمے ہوتے ہیں نا، کیونکہ وہ غور کرنے والے بندے بھی ایسے ہی ہیں، انہوں نے بھی ایسوسیٹ ہی کیا ہوا ہے. اور ایسوسیٹ کا معنی ہوتا ہے ملانا. یہاں شرک کا معنی قرآن میں ملانا نہیں، اور خاص کر کے وہ ملانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہاں تو اللہ رسول کے ساتھ ملا ہوا ہے، اذان میں ملا ہوا ہے، ہم سب اللہ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. تو اگر ملانے کا معنی وہ شرک ہو جائے، پھر تو یہ جتنی صالحین کی آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ قریب ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے وہ قریب ہیں اور فلاں ہیں، وہ تو ساری ختم ہوگی. قرب تو ہر بندہ چاہتا ہے. یہاں ملانا سے مراد وہ ملانا ہے کہ جو حصے داری اور پارٹنرشپ کا ملانا ہے. ہم کہتے ہیں فلاں بندہ دکان میں شریک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے حصہ ڈالا ہے، خواہ قلیل ترین کیوں نہ ہو. لیکن اگر کسی نے کچھ حصہ ڈالا ہی نہ ہو تو پھر اس کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ شریک ہے. شرک کا معنی ہے حصہ، اور کوئی بندہ شریک اس وقت ہو سکتا ہے جب اس نے حصہ ڈالا ہو، اور کسی بندے کو مشرک اس وقت کہا جا سکتا ہے جب وہ یہ مانتا ہو کہ فلاں کی اس معاملے میں حصے داری پارٹنرشپ ہے. اگر وہ پارٹنرشپ مان ہی نہیں رہا، وہ تو کہہ ہی نہیں رہا اب کہ میری فلاں کی پارٹنرشپ ہے، جب وہ کلیم نہیں کر رہا بلکہ وہ تو کلیم یہ کر رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. میں کلیم کرتا ہوں، میں عقیدہ رکھتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ جو خدائی والی ساری تعریفیں ہیں وہ صرف میرے اللہ کے لیے ہیں، اور وہی چلانے والا، وہی بنانے والا، وہی چلانے والا، وہی بنانے والا ہے. اور جو کچھ اس نے کیا ہے ہمارے لیے یہ تو اس کا کرم ہے. اور مالک یوم الدین، اس جہان کو بھی وہی چلاتا ہے، اس جہان کو بھی وہی چلائے گا. اور پھر وہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ یہی کہتا ہے کہ میں تجھ سے ہی، تیری ہی عبادت کرتا ہوں. جب یہ بندہ اعلان کر رہا ہے، اس اعلان میں تو اس نے کہیں بھی نہیں کہا کہ میں کسی کو حصے داری مان رہا ہوں. اور وہ رہ گیا بھائی ایاک نستعین، اس پر میں نے تفصیل سے گفتگو کر دی ہے کہ وہ استعانت کا معنی یہاں پر وسیلے کے معنی میں ہوتا ہے کہ ان کے کرم، ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ یہ رحم فرما رہا ہے، یا ان کی ارواح کو اللہ تعالیٰ مقرر فرما دیتا ہے کہ وہ خواب میں آ کر یا کسی ذریعے سے کسی کی مدد کریں. حقیقی مددگار اللہ ہی ہوتا ہے. تو جب اس نے حصے داری کا نام ہی نہیں لیا تو اس کے اوپر حصے شرک کا لفظ کیسے آ گیا؟ پورے قرآن کریم کو پڑھ لو. اگلے پروگرام میں کچھ انشاءاللہ
اس کے اوپر مزید جو ہے مثالیں دوں گا۔ اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں دوبارہ امام راغب اصفہانی کی اس بات پر۔ وہ کہتے ہیں شراکت یہ ہے کہ دو بندے آپس میں ملیں۔ آگے وہ کہتے ہیں حدیث نہیں ہوتی، حدیث وہ لکھتے ہیں کہ اللہم شارکنا دعا الصالحین، ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں حصے دار بنا دے صالحین کی دعا کے اندر۔ واہ۔ پھر وہ کہتے ہیں وہ رویہ ان اللہ تعالی قال نبی علیہ الصلاۃ والسلام، جو حدیث میں آتا ہے کہ آقا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث قدسی کے بارے میں فرمایا انی شرفتک وفضلتک علی جمیع خلقی واشرکت فی امری ای جعلتک بحدیث تذکر معی وامر، جیسے حدیث کے اندر آیا ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں سارے جہان میں شرف بخشا اور سارے جہان پر میں نے تمہیں فضیلت دے دی، اور میں نے اپنے کاموں میں تمہیں اپنا شریک بنا لیا۔ کس طرح سے شریک بنایا؟ میں نے تمہیں اپنا شریک بنایا اس طرح سے کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، میری اطاعت ہوگی تیری اطاعت ہوگی۔ اس میں مجازی طور پر حقیقی طور پر وہ حکم میرا ہوگا، ظاہری طور پر وہ تیرا ہوگا۔ اس اعتبار سے میرے کاموں میں تو میرا شریک ہے، یہ علامہ راغب نے کہا۔ اور آگے پھر وہ کہتے ہیں جہاں تک اللہ تعالیٰ کے شریک کی بات ہے اس کا معنی ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اگر کوئی اللہ کی تخلیق میں تدبیر میں شرک کرے تب شرک ہوتا ہے۔ یہ ساری بات اعتقاد کی ہوتی ہے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔